अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सायरा मसूद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीन की जानिब से भारत को एक बार फिर सख्त वार्निंग दे दी गई है। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया है कि भारत दरिया के दरमियानी हिस्से पर है। अगर वो अपने से नीचे वाले ममालिक के साथ ज्यादती करेगा तो ये बात जहन नशीन कर ले कि वो मुल्क जिनमें भारत में आने वाले दरियाओं का ओरिजिन है वो भी भारत के साथ ऐसी ज्यादती कर सकते हैं, लिहाजा ऐसी हरकतों से बाज रहें। दूसरी जानिब जनरल अनिल चौहान ने हालिया ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया है जिसके बाद उन पर सख्त किस्म की तनकीद हो रही है। आज हम उस पर भी बात करेंगे। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है G7 समिट जो कि मिड ऑफ जून में कनाडा में होना है, उसके लिए मोदी को ताहाल दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। इसकी क्या वजूहात हैं, आज हम उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश में हालात बड़ी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। एक तरफ तो जमात इस्लामी को इलेक्शंस में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई है, तो वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बांग्लादेश में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर सूरत हाल हॉस्टिलिटी से अमन और अब दोस्ती की जानिब बढ़ गई है। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे को जल्द हतमी शक्ल देने का फैसला किया गया है। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए हम बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। सायरा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? ईद की तैयारियां अच्छी चल रही हैं बुखारी साहब। अच्छा बुखारी साहब, अभी रिसेंटली चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने दो टोक अल्फाज में भारत को ये वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान का पानी रोकने को चीन जो है वो अपने इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। तो बुखारी साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है, जो कई दहाइयों पर अब यानी मबनी है, उसके बारे में हमने बहुत सारे बातें सुनी हुई हैं। ये समुंदर से गहरी है, ये हिमालय से ऊंची है, ये शहद से मीठी है, ये लोहे से ज़्यादा सख्त है। लेकिन उसके रिफ्लेक्शंस जो हैं वो अब हमें देखने को मिल रहे हैं। जो हमारी पाक भारत जंग हुई है अभी, उसमें जो हशर हुआ है हिंदुस्तान का, जिसको इतना बुखार था अपनी मिलिट्री माइट के बारे में, जिसको अपने इतना बड़ा होने का बुखार था, वो जिस तरीके से चकनाचूर हुआ है, उसका तकब्बर जो है वो भी एक सबूत है बड़ा वाज़ेह कि पाकिस्तान और चीन दिफाई एतबार से भी एक दूसरे के कितने करीब हैं। जी, मैं सोच रहा था कि अभी थोड़ा वक्त लगाऊंगा मैं एक ख़बर ब्रेक करने से पहले, लेकिन मेरे ख्याल से उसको कर देना चाहिए। मुझे यूँ लगता है, ये मेरा एज ए डिप्लोमेटिक रिपोर्टर मेरा ये एक्सपीरियंस मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान और चीन अब बाहमी दिफाई मुआहदा करने के बहुत करीब हैं। और अगर वो हो जाता है तो ये मेरे ख्याल से मौत से भी बुरी खबर होगी हिंदुस्तानियों के लिए भी, मोदी के लिए भी, उसकी बीजेपी के लिए भी और उसकी आरएसएस के लिए भी। जी, जिस तरह का तावन इस जंग में देखने को मिला है, जिसको पूरी दुनिया अब एक्नॉलेज कर रही है। दुनिया के जितने वॉर एक्सपर्ट्स हैं, जितने वॉर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ रिसर्च हो रही है कि ये किस नौइयत का तावन था कि रफ़ेल जैसे तैयारे जो है वो ज़मीं बोस हो गए और हिंदुस्तान को पता नहीं चला कि हुआ क्या है। अभी हम बात करेंगे वो जनरल अनिल चौहान की जो बात आपने की है, उसकी परेशानी जो है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये चीन के साथ हमारी जो दोस्ती है ये किसी एक मुफाद पर मबनी नहीं है। ये दिस इज़ ए फ्रेंडशिप बिटवीन टू पीपल। अगर आप इसके आगाज़ से लेके अब तक आप इसको देखें तो सक्सेसिव लीडरशिप चाइना की जो है, उन्होंने पाकिस्तान को अपना मोहसिन करार दिया है, इसलिए कि सबसे पहले चीन को बाहर की तरफ देखने का जवाज़ और पुल हम बने थे। एक जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम हुए थे अयूब खान के दौर में, भुट्टो की वज़ारत ख़ारजा के दौर में, वो अब तक इसको एक एहसान समझते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं चाइना गया, मैं चाइना तो वैसे कोई 2 दर्जन के करीब मरतबा जा चुका हूँ, तो वहाँ के एक 90 ईयर ओल्ड जो पोलिट ब्यूरो के मेंबर थे जिन्होंने माओ के साथ काम किया था जी, तो उन्होंने मुझे एक अजीब बात कही, वो मैं समझता हूँ कि मुझे अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी चाहिए। उसने कहा, हमने अचानक एक दिन फ़िज़ा में एक चीज़ उड़ती हुई देखी और हम सारे गाँव में रहते थे तो बहुत परेशान थे कि ये क्या है। वो कहता, हमें फ़िज़ाओं में ले जाने का सेहरा जो है वो PIA के सारा है। वो पहली फ़्लाइट थी जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की चाइना आई थी। तो वो तो इस तरह से सोचते हैं। और जब दोस्ती के बंधन इतने मजबूत होते हैं और लीडरशिप के बीच कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, कहीं कोई क्लैश नहीं है इंटरेस्ट का, तो फिर वो दोस्ती के रिफ्लेक्शन ऐसे ही होते हैं जैसे ये गाओ साहब बात कर रहे हैं जी। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। उनका एक तो ये है कि जिस तरह आपने भी बताया नाज़रीन को कि
اگر آپ حملہ کریں گے، اگر آپ پانی روکیں گے تو یہ ہم اپنے اتحادی کی سلامتی کے اوپر حملہ سمجھیں گے. اٹس اے ویری سیریس اسٹیٹمنٹ. اٹ کنٹینس ٹو مچ. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے ہمیشہ اپنی دوستی کا حق نبھایا ہے. ہم نے بھی کمی نہیں کی ہے. ہم نے بھی تمام انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ہمیشہ چین کی حمایت کی ہے اور کرتے رہیں گے. دیکھیے وہ جو بات انہوں نے دریا کے حوالے سے کہی، ہم نے اپنے پروگرام میں کئی پروگرامز پہلے یہ بتایا تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ستلج کا پانی روکا جائے گا، برہم پترا کا پانی روکا جائے گا. یہ سارے دریا جو ہیں وہ چائنا کی طرف سے آتے ہیں. تو یہ وارننگ از اے سیریس وارننگ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ نیچے والے ملک کا پانی روک دیں جس طرف آپ کے دریاؤں سے پانی جاتا ہے، تو ہمارے پاس بھی تو وہی حق ہے نا. تو پتر پھیر کی بنے گا، جب اس زبان میں کہتے ہیں نا کہ پتر پھیر کی ہوسی. اینی وے ہم مشکور ہیں چائنا کے کہ انہوں نے ہر کڑے وقت میں پاکستان کے ساتھ نبھایا ہے. اب تو جو آئسولیشن ہوئی ہے، جو جنگ تو جو جس طرح سے ہم نے جیتی اور زمیں بوس کیا ہے ہندوستان کا تکبر، وہ تو ایک بات ہے. جی بخاری صاحب، ابھی چائنا نے جس طرح سے سپورٹ کیا اور دو ٹوک الفاظ میں بھارت کو انہوں نے میسج دیا ہے، اس کے بعد کیا لگتا ہے کہ مودی کی یہ جو جنگوازم ہے جی سارے کچھ ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے اس کا جنگوازم جو ہے نا وہ اس کی ذاتی ایجاد نہیں ہے. وہ محتاج ہے ہندوتا کی پالیسی کا، وہ محتاج ہے RSS کا، وہ محتاج ہے BJP کا. تو وہ تو ہی از اے اسٹوج، وہ تو ایک کھلونا ہے ان قوتوں کے ہاتھ میں. میں نے جیسے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ 2 مرتبہ آگرہ میں اور کاٹمنڈو میں معاہدہ آلموسٹ ہوتے رہ گیا کہ بیٹھ کے کشمیر پہ بھی بات ہوگی، یہ پرائرٹی ہوگی، یہ نہیں ہوگی، اور وہ بھاگ گئے بیکاز RSS کے جو ایکسٹریمسٹ تھے ان کا معاہدہ تو پاکستان کے ساتھ کرنا ہی نہیں ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، واپس پڑھ لیتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. تو جو انٹرنیشنل ارینا میں آئسولیشن ہوئی ہے بھارت کی، وہ بہت چونکا دینے والی ہے. میں تو ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کو قدرت کا معجزہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملک جو اس کے الائز ہیں، وہ ملک جن کے ساتھ ان کے دفاعی معاہدے رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. اور یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں مودی سے. ہندوستان کے اندر پارلیمنٹ پوچھ رہی ہے، وہاں کے اینالسٹ پوچھ رہے ہیں، وہاں کے سابقہ جرنیل پوچھ رہے ہیں، وہاں کے پارلیمنٹیرین پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ روس کے ساتھ کیا ہوا؟ روس الائز آپ کا تھا، معاہدے آپ کے ساتھ ہیں، تعلقات استوار ہو رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. وہاں وہ اسٹیل مل لگا رہا ہے، آپ نے دیکھا نا کہ اس نے کہا تجارت تیل کی کر رہا ہے، اور اس جنگ میں تو وہ کہیں تھا ہی نہیں آپ کے ساتھ. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے امریکہ جس کی اب ہم اتحادی ہیں، سارے انڈے ہم نے اس کی ٹوکری میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ ٹرمپ بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، وہی پاکستان کی تکرار کر رہا ہے. کویت نے ویزے بند کیے ہوئے تھے، ویزے کھول دیے ہیں. تو یہ سوال بڑے جنونلی اٹھ رہے ہیں کہ جنگ تو چلیے جو نتیجہ اس کا نکلا، آپ دعویٰ کریں یا نہ کریں، مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ جو انٹرنیشنل ارینا میں ہو رہا ہے، آپ دیکھیے وہ جو ششی تھرو جو ان کے ڈیلیگیشن کے طور پہ گئے ہیں بھارت کی ساکھ بحال کرنے کے لیے، ان کو کہیں پذیرائی نہیں مل رہی ہے. الٹیمیٹلی ان کو اینٹی ٹرمپ ترانہ گانا پڑا ہر جگہ بیٹھ کے. کہیں ان کو اس میں کوئی دانش نظر نہیں آتی ہے، کہیں ان کو اس میں یعنی اس جنگ سے پہلے سب ٹھیک تھا، ٹرمپ سے زیادہ کوئی اچھا لیڈر نہیں تھا. اسٹریٹجک پارٹنر اسٹریٹجک پارٹنر اس کو کہا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہو رہا ہے تو اس کے نتائج بھی نیگیٹو سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. جیسا آپ نے کہا، پہلا نتیجہ یہ جو G7 کی سمٹ ہوتی تھی، 6 سال سے مسلسل مودی صاحب کو مدعو کیا جاتا تھا وہاں، اور وہ جاتے تھے وہاں. اس دفعہ ان کو ابھی تک دعوت نامہ نہیں آیا ہے اور دن بہت قریب رہ گئے ہیں. یعنی اگر دعوت نامہ آئے تو جتنے دن ریکوائر ہوتے ہیں تیاری کرنے کے لیے، جو ڈپلومیٹک سارا کچھ ہوتا ہے، وہ دن بھی ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ مڈ جون میں آپ نے خود بتایا کہ ہونی ہے. اور دوسری طرف خفت مٹانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مودی کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے. مودی کو وہاں کیوں نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ جو اس سے پہلے وزیر اعظم تھے جسٹن ٹروڈو، انہوں نے کپڑے اتار کے رکھ دیے تھے بھارت کے، کیونکہ یہ وہاں پر سکھوں کی کلنگ میں ملوث تھے. را کا ایجنٹ اس کے اندر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، جس کو 24 گھنٹے کے نوٹس پر نکال دیا تھا وہاں سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہزیمت کے بعد ہزیمت کے بعد ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے ہندوستان کو. اب پھر انہوں نے مدعو نہیں کیا ہے، لیکن اس کا بھی پس منظر ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے. دیکھیے وہاں کی ایک سکھ فیڈریشن ہے جس نے کہا تھا کہ اگر مودی ہمارے سکھ لیڈر کے قتل کی تفتیش میں معاونت نہیں کرتا، تعاون نہیں کرتا، تو ان کو آپ سمٹ میں نہ بلائیں. ایک تقاضا تھا، ایک مطالبہ تھا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں
کہ جو دہشت گردی کا لیبل لگا ہوا ہے بھارت کے اوپر کہ اس نے کینیڈا میں کلنگ کی، اس نے امریکہ میں یہی کوشش کی، اس نے برطانیہ میں یہی کوشش کی، تو ہر طرف سے ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، ہر طرف سے لعنت برس رہی ہے بھارت کے اوپر۔ پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بخاری صاحب، کیا صرف یہی ریزن ہے کہ سکھ کیونکہ اس کے اگینسٹ ہیں، یا پھر ابھی جو حالیہ پاک بھارت جنگ کے بعد جس طرح سے بھارت کو انٹرنیشنلی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہی نہیں ہے بھارت کو کہ اب اسے اس طرح کے سمٹس میں بلایا جائے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے، میں نے جیسا کہا، لاس آف فیس ہوا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بھارت کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، بھارت نے خالستان کے ساتھ کیا کیا ہے، جو ایسٹ پنجاب ہے ان کا، جہاں خالستان موومنٹ چل رہی ہے۔ تو جب آپ کی ریپوٹیشن اور آپ کا چہرہ اتنا سیاہ ہوگا انٹرنیشنل ارینا اور انٹرنیشنل پکچر میں، تو پھر آپ کے ساتھ سلوک تو اسی طرح کا ہوگا نا۔ تو ایک تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس کو نہ بلایا جانا جو ہے اٹس کوائٹ امبیرسنگ، اور یہ میں نے کہا کہ ٹورنٹو کے اندر ایک سکھ فیڈریشن ہے جس کا مطالبہ تھا یہ کہ ان کو انوائٹ نہ کیا جائے۔ اچھا بخاری صاحب، ابھی ریسنٹلی بلومبرگ کو ایک انٹرویو دیا ہے انڈیا کے سی ڈی ایس انیل چوہان صاحب نے، تو اس پر بہت تنقید ہو رہی ہے انڈیا کے اندر بھی اور باہر بھی۔ انہوں نے یہ اعلانیہ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں جی ہمارے طیارے گرے ہیں، لیکن ابھی امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ گرے ہیں یا کتنے گرے ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے فوراً سے ریکور کر کے دوبارہ اٹیک کر دیا تھا۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیں، جس آدمی کو شکست ہو، جس ملک کو شکست ہو، اس سے اس کے حوالے سے جب بھی آپ سوال پوچھیں گے وہ اریٹیٹ ہو جائے گا۔ جی، بھارت میں یہی ہو رہا ہے۔ جو بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے ہمیں یہ تو بتا دو کہ یہ ہوا کیا ہے، کتنے طیارے آپ نے کھوئے ہیں، تو آپ دیکھیں کتنا اریٹیٹڈ جواب آتا ہے۔ جب ایک صحافی نے ایئر چیف، جو ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں، جی ان سے جب پوچھا تو وہ باقاعدہ گلے پڑ گئے اس کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح سوالوں کے جوابات تو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طیاروں کی تعداد سے فرق نہیں پڑتا، بھائی بہت ہی فٹے منہ ہے آپ کا۔ پنجابی زبان میں کہتے ہیں بھائی جو ریالٹی ہے اس نے کل کو بھی سامنے آنا ہے۔ اور یہ رافیل چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک انہیں یہ پتہ نہیں لگے گا کہ ہمارے کتنے طیاروں کا نقصان ہوا ہے۔ بخاری صاحب، صرف یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے، بھارت کے اندر بھی ایک سینئر اینالسٹ ہیں پروین سوانے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دس از انف ریزن کہ اب جو ہے اس بات کے اوپر آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کے طیارے گرے ہیں، تو آپ کو یہ اس پر تو ریزائن کر دینا چاہیے۔ دیکھیے، یہ مطالبات بہت جگہ ہوئے ہیں، بہت سے جو ملٹری کے آفس بیرر ہیں ان سے سوالات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، انٹرنیشنل ارینا میں جو اوپینین چینجنگ ہو رہی ہے، جو رائے تبدیل ہو رہی ہے، وہ بھارت کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ اب میں ایک اور حوالہ دوں آپ کو کہ فرانس کے ایک تجزیہ کار ہیں کرسٹو جیفرے لاٹ، جی، ویری ریناؤنڈ اینالسٹ۔ یس، انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں کہ ایک تو تسلیم کر لینا چاہیے بھارت کو کہ وہ یہ جنگ ہار گیا ہے، بالکل کیٹیگورک الفاظ میں وہ کہہ رہے ہیں۔ اینڈ ہی از ناٹ اے کامن مین واکنگ آن دا روڈ سیئنگ سم تھنگ، ہی از این اینالسٹ آف اے ویری ہائی کیلیبر۔ پھر وہ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جو یہ خواب آپ دیکھتے ہیں نا، اور مودی خاص طور سے، کہ پاکستان کو نشٹ کر دیں گے، وہ کہتے ہیں اس بخار سے باہر آ جائیں آپ۔ یہ اس جنگ میں بھی ثابت ہو گیا کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ ویسے بھی ثابت شدہ ہے کیونکہ پہلے بھی 2 جنگیں لڑی گئی ہیں نا۔ تو پاکستان نشٹ نہیں ہوا، نہ ہوگا انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار اگر تم نے بنایا تو اس کے جتنے خوفناک نتائج نکلیں گے اس کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک فیلنگ یہ بھی ہے بھارت کے اندر کہ رشیا نے ہمیں ڈچ کیا ہے۔ رشیا نے ڈچ نہیں کیا ہے، رشیا کے اپنے آپشنز کھلے ہیں نا۔ آپ نے بھی تو 5 دہائیوں 6 دہائیوں کے جو تعلقات تھے روس کے ساتھ، جس میں یعنی ڈیفنس پیکٹ بھی آپ کا شامل تھا، اس کے بعد آپ نے جب اپنے انڈے امریکہ کی ٹوکری میں رکھنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے مڑ کے ان سے پوچھا تک بھی نہیں تھا۔ تو آپ روس کو چھوڑ کے جو امریکہ کے اتحادی بن گئے، تو رشیا کے پاس بھی تو اپنے چوائسز ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل سیڈ اینڈ ڈن، یہ ہندوستان کے لیے ہر طرف سے ہزیمت ہی ہزیمت ہے۔ انہیں شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، انہیں اپنی شکست بالآخر تسلیم کرنا ہوگی، اور توبہ طائب ہونا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے فیلڈ مارشل نے بارہا کہہ دیا ہے، ڈونٹ ٹیک پنگا، if you take پنگا then we will handle you the way we wish۔
اور یہ انہوں نے اس جنگ میں ثابت کر دیا ہے. جی بخاری صاحب، ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے یہ بھی کہا ہے کہ 2 دن کے لیے ہم نے اپنے طیارے جو ہیں وہ ڈپلوائے نہیں کیے تھے، اس کے بعد ہم نے ان کو پھر سے ری اسٹرینتھن کر کے ڈپلوائے کیا ہے. تو بخاری صاحب کیا مطلب ان کا اسٹریٹجی فیلئر تھا یا کیا مطلب وہ پاکستان کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے؟ دیکھیے وہ کیا کہیں، اور جب ان کی ایئر فورس زمیں بوس ہو گئی، جب ان کی ایئر فورس ناکارہ ہو گئی، جب ان کی ایئر فورس کے جہاز اڑنے کے قابل نہیں رہے، ان کے پاس ایئر بیسز نہیں رہی اڑنے کے لیے، تو کیا کریں وہ پھر؟ اور کیا کہیں؟ مان لیں وہ کہ ہمیں بڑی جوتیاں پڑی ہیں پاکستان سے؟ مان تو گئے ہیں، آلموسٹ ماننا پڑے گا. میں نے جیسا آپ کو کہا کہ ابھی جو وقت گزرے گا دیز ریئلٹیز ول سرفیس، یہ چھپا نہیں سکتے وہ. انہوں نے ہمارے بارے میں کہا تھا جب ابھی نندن چائے پینے آئے تھے، آپ کو یاد ہے نا؟ انہوں نے کہا تھا ہم نے ایک F-16 گرا لیا ہے. تو اس کی وضاحت کس نے کی تھی؟ F-16 بنانے والی کمپنی نے کہا تھا کہ we had the count in front of us, no F-16 has been damaged. اسی طرح کا احمقانہ یعنی کلیم انہوں نے اس جنگ میں بھی کیا تھا. ہمارا پائلٹ بھی پکڑ لیا. کدھر ہے وہ؟ تو آپ کتنا جھوٹ بولیں گے؟ آپ کی شکل کے اوپر جھوٹ اب اتنا بڑا لکھا ہوا ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں آپ کے فیکٹس جو ہیں اس کو میری نہیں کرتے ہیں. اٹ از اے بیڈ ٹائم فار مودی، اٹس اے بیڈ ٹائم فار انڈیا. یہ وٹ ول اٹ لیڈ ٹو؟ ابھی تو ہم گئے ہیں، ابھی تو ہم پہنچے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، نیو یارک میں. ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے بلاول زرداری صاحب کے قیادت میں جو پہنچا ہے، ابھی ہم نے اپنا کیس وہاں پیش کرنا ہے. وہ ملیں گے سیکرٹری جنرل کو یونائٹڈ نیشن کے، وہ سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرس کو ملیں گے، وہ OIC کے رابطہ گروپ کو ملیں گے، وہ نان الائنڈ موومنٹ کے ہیڈ کو ملیں گے. بہت ساری ملاقاتیں پلان ہیں. انڈیا ول بی فردر ایکسپوزڈ. I am telling you because our case is very strong. We were attacked. We defended ourselves. کوئی ہمیں یہ الزام نہیں دے سکتا کہ یہ کانفلکٹ ہم نے شروع کیا. بھارت نے شروع کیا، بھارت نے منہ کی کھائی. یہ ریالٹی پوری دنیا کو پتہ چل بھی چکی ہے، اور پوری دنیا کو مزید اس کے حوالے سے ساری تفصیلات کا علم بھی جب ہوگا. پھر مودی صاحب ڈوب مریں گے، کیا کریں گے یہ مجھے نہیں معلوم. بالکل بخاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کو اس ٹائم عالمی سطح پر آئسولیشن کا سامنا ہے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. بنگلہ دیش میں پولیٹیکل سچویشن بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. جماعت اسلامی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے. بخاری صاحب، یوں لگتا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی راہ پر گامزن ہیں اور آگے مزید بہتر ہوں گے، اور دوسری طرف ایک انڈین سپورٹ کا جو ایلیمنٹ تھا بنگلہ دیش کے اندر وہ نیست و نابود ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو اس چینجنگ ڈائنامکس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے تھوڑا سا ناظرین کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں کہ یہ سب کچھ ہوا کیا تھا مختصر، تاکہ وہ اپڈیٹ ہو جائیں. وہ یہ تھا کہ بھارت نے سازش کے تحت پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے کی جو کوشش کی تھی 1971 میں، اور جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش بنا تھا. اور اب وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے خیال سے مودی، BJP اور RSS کے لیے ایک خوفناک خواب سے کم نہیں ہے. وہ رات کو میرے خیال سے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ جو وہاں ان کی پراکسی تھی حسینہ واجد، اس کا جو اقتدار کا جو یعنی خاتمہ ہوا ہے، جس طرح سے وہ تہس نہس ہوا ہے، وہ بھارت میرے خیال سے اس کے اوپر بیٹھ کے سوچ بچار ضرور کرے گا. کیونکہ ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، ایکویشن ہے مجھے یہاں، وہ میرے پاس چارہ نہیں ہے میں وہ اس کا ذکر نہ کروں. وہ یہ کہ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ تاریخ کے عالم گواہ ہے کہ کلٹ کا انجام بڑا خوفناک ہوتا ہے. اور یہ جو کلٹ تھا عوامی لیگ کا، مجیب الرحمان کا، اس کا جو نتیجہ نکلا، جس موت وہ مرے ہیں، جس طریقے سے اب ان کی بیٹی کے اقتدار کا خاتمہ ہوا ہے، یہ اسی طرح کا ایک کلٹ ہمارے ہاں بھی ہے. ایک پارٹی بھی ہے، ایک اس کا لیڈر بھی ہے، اور اس پارٹی کی طرف سے ہمیں بار بار 1971 یاد کرایا جاتا ہے. ایک دفعہ نہیں، کم از کم 100 بار کہا گیا کہ آپ یہ نہ کریں ورنہ 1971 جیسے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ کلٹوں کا جو انجام ہے، اس سے میں آج اس پروگرام کی وساطت سے ڈرانا چاہتا ہوں لوگوں کو جو جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں. ایک تو یہ بات کہنی مجھے بہت ضروری تھی، میں یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا جب مجیب الرحمان کے مجسمے توڑے گئے وہاں، جس موت مجیب الرحمان مرے تھے، وہ بھی میرے خیال سے کیا سبق حاصل کرنے کے لیے تو بہت کافی تھی. جی. لیکن اس وقت جو کچھ ہوا ہے وہ بھی میرے خیال سے تاریخ کے پنوں میں تو ملے گا آپ کو، لیکن اب
عوامی لیگ اور حسینہ واجد کا کوئی فیوچر نہیں ہے بنگلہ دیش میں. ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے ہندوستان کا خیال یہ تھا کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد ایک طفیلی ملک کی حیثیت سے جیے گا، جس طرح بھوٹان ہے، جس طرح نیپال ہے. لیکن چونکہ وہاں کے لوگ مسلمان ہیں اور عقیدے کے اعتبار سے غلامی قبول نہیں کرتے ہیں، لہٰذا اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ بھارت کی پراکسی کا خاتمہ بھی ہوا اور بھارت کے انفلوئنس کا خاتمہ بھی ہوا. وہ جو خواب دیکھ رہا تھا ہندوستان کہ میں بارڈر کے جو علاقے ہیں اس کے اوپر قابض ہو جاؤں گا، وہ میرے ہو جائیں گے اور میں جو کہوں گا بنگلہ دیش میں وہی ہوگا، وہ دور ختم ہوا چاہتا ہے. اب دیکھیے، اب آ جائیے واپس جو آپ نے آغاز کیا جس بات سے. جماعت اسلامی کے امیر کو پاکستان کا ساتھ دینے پر 1971 میں عوامی لیگ نے ان پر مقدمہ چلایا اور انہیں سزائے موت دی. ایک بات میں یہاں بتاتا چلوں کہ جماعت اسلامی کے کئی لیڈرز کو سزائے موت ہو چکی ہوئی ہے. اس پارٹی کو جس طریقے سے تہس نہس کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کی گئی، علی حسن مجاہد، میر قاسم، بے پناہ لوگ، یعنی یہ سارے سٹالورٹس تھے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. اور آج اس پروگرام کی وساطت سے میں سلام کرنا چاہتا ہوں ان تمام بہاریوں کو جو بنگلہ دیش کے کیمپوں میں کئی دہائیوں بھوک کے ہاتھوں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے پاکستان کی حمایت یعنی کرتے رہے اور آج بھی وہ قائم ہے. ہم ان کو آزادی کے جیلے تصور کریں تو غلط نہیں ہوگا. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پرو پاکستان ایلیمنٹ تھا وہ پنپتا رہا کسی نہ کسی صورت میں تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش، بالکل آپ نے ٹھیک کہا جو آپ بریک میں بات کر رہی تھی، وہ تو ہمارا دائیں بازو ہے. ہمارے ساتھ ان کے کئی رشتے ہیں، وہ اور ہم ایک جسم کے حصے تھے، وہ اور ہم اسلام کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اگر بہتری آئے گی تو اس کی خوشی ہمیں اسی طرح ہے جیسے پاکستان میں کسی بہتری سے ہو سکتی ہے. اور یہ چیز مودی کی بی جے پی اور مودی کی RSS کے لیے موت کا پیغام ہے. بخیر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ ریلیجیس ٹائز ہیں، کلچرل ٹائز ہیں، ہم لوگ ایک بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. تو کیا یہ اس بات کی نیگیشن نہیں ہے کہ جو اندرا گاندھی نے جب 1971 کی وار کے بعد کہا تھا کہ آج میں نے 2 نیشن تھیری کو بے آف بنگال میں ڈبو دیا ہے؟ دیکھیے، یہ نہ صرف یہ کہ نیگیشن ہے، بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تاریخی اعتبار سے ایک تھپڑ ہے اندرا گاندھی کے منہ پر بھی اور اس کے ماننے والوں کے منہ پر بھی. انہوں نے جس فتح کا جشن منایا تھا، آج ہمیں ویسا ہی جشن منانا چاہیے چونکہ ہندوستان کی اس خطے سے چھٹی ہو گئی. یہ بات ہو. لیکن آپ دیکھیں وہاں کے لوگ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہاں کی حکومت کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے. ایک جو اور خبر میرے خیال سے یعنی ہندوستان اور ہندوستان کے جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے برق گرے گی ان کے اوپر، وہ یہ ہے کہ تمام کرنسی نوٹوں سے مجیب الرحمان کی تصویر غائب کر دی گئی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیے، ہمارے ملک کے نوٹوں کے اوپر قائد اعظم کی تصویر ازل سے اب تک چل رہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے. لیکن وہاں پر چونکہ شیخ مجیب الرحمان ہندوستان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی تھا، کیونکہ اس کی بیٹی اس سے بڑی کٹ پتلی تھی، اپنے ملک میں سامنا کرنے کی بجائے مقدمات کا بھاگ گئی، ہیلی کاپٹر پکڑ کے ہندوستان کے علاقے میں جا کے انہوں نے پناہ لی. اس کی واپسی کے مطالبے ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو کیس ہے وہ ہے عالمی جو کرمنل کورٹ ہے اس میں، اور ان کے اوپر جو چارجز ہیں وہ ہیں گمراہ کن پروپیگنڈے سے عوام کو اکسانا، اشتعال دلانا، معاونت کرنا، سہولت فراہم کرنا. یہ انسانیت کے خلاف جرائم ہیں. سو دیز آر کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. بخیر صاحب، میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی 1400 لوگوں کو لاسٹ ایئر جو پروٹیسٹ ہوئے اس میں حسینہ واجد کی گورنمنٹ نے مارا ہے. میں نے کہا کہ وہ ظلم اور بربریت کا ایک عہد تھا جو ختم ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آزادی حاصل ہوئی ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کو. اچھا بخیر صاحب، آپ نے ایک بڑی اچھی ایک نیوز شیئر کی ہے کہ کرنسی نوٹ سے جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کی فوٹو ہٹا دی گئی ہے اور پھر ابھی ان کا یوم پیدائش پہ جو عام تعطیل ہوتی تھی اس کو بھی اب ختم کر دیا گیا ہے. بخیر صاحب، کیا اس طرح کی مووز جو ہیں وہ اس بات کا اعتراف ہیں کہ بنگلہ دیش کی علیحدگی کا جو یہ سارا موومنٹ تھی یہ غلط تھی؟ دیکھیے، جن حالات میں وہ ہوئی، جس کی معاونت سے وہ ہوئی، پاکستان کے دشمن نے وہاں پر، آپ کو یاد ہوگا اسی حسینہ واجد نے مودی کو بلا کے سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا تھا، اور مودی نے وہاں چھاتی ٹھوک کے یہ کہا تھا کہ ہم نے مفتی بہانی کو ٹرین کیا تھا، میرا کریڈٹ ہے وہ پاکستان کے ٹکڑے کرنا. تو آج مودی میرے خیال سے کہیں منہ چھپا کے پڑا ہوگا کسی نہ کسی کونے میں، اس لیے کہ اب مودی، انڈیا اینڈ ہندوتا اور بی جے پی اور RSS آر نو ویئر ان بنگلہ دیش. بنگلہ دیش از ایز
free as any other country of the world. बिल्कुल बुखारी साहब, बुखारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि बांग्लादेश आज़ाद है और हकीकी तौर पर अब आज़ाद हुआ है, और अब जो हालिया गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश कर रही है, और पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश है कि हम बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि हम अभी भी बांग्लादेश को अपना दायां बाजू तस्लीम करते हैं। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान अब सफारती सतह पर भी ब्रिलियंटली परफॉर्म कर रहा है। बुखारी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की जानिब गामजन है। इसी तरह अब अफगानिस्तान के साथ भी जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको सफ़ीरों की सतह तक जो है वो बढ़ाने का फैसला किया गया है। देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान हैज़ अचीव्ड अ लॉट। जैसा हमने कहा कि भारत आइसोलेशन का शिकार है पूरी दुनिया में, जैसा हमने कहा कि बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो एक नई जहत इख्तियार कर रहे हैं, इसी तरीके से अफ़गानिस्तान जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है और जिसके साथ हमारे ताल्लुकात कई दहाइयों तक बहुत अच्छे रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ इंडियन इंटरवेंशन देयर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ जो आपको याद होगा एक वक्त में 18 सफारत खाने खोल लिए थे पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के साथ साथ ऐसे इलाकों में जहाँ कोई हिंदू बसता ही नहीं है। तो वो बेसिकली तो सारे फरारी कैंप से जहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों को, तो ये अहद मुझे वहाँ से अब ख़त्म होता और मिटता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। उसके क्या यानी इंडिकेटर्स क्या है? पहला इंडिकेशन ये था जब वहाँ के अमीर की तरफ से उनके स्पोक्स पर्सन ने ये बयान दिया, कमांडर ने, कि आज के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई करनी गैर इस्लामी, गैर शरई है और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। बिल्कुल। ये टीटीपी हो गई, दाइश हो गई, या जितनी भी हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज़ हैं उनके लिए ये मौत का पैगाम था। ठीक है जी, एक तरफ तो ये हुआ। दूसरी तरफ ये है कि हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ वापस उसी नहज पर आ जाएं कि हमारा ये वेस्टर्न साइड जो है ये एक डोसाइल बॉर्डर में तब्दील हो जाए, यानी दुश्मनी की बजाय हम दोस्ती और यानी जिसको कहते हैं ना को एग्जिस्टेंस, एक साथ जीने की पॉलिसी इख्तियार कर लें, उसकी तरफ बहुत बड़ी पेशरफ्त हो रही है। इसी तरह से अच्छा, अब इसका माखज़ क्या है? इसका माखज़ ये है कि 3 सह अफ्रीकी एक मीटिंग हुई थी बीजिंग में, जी जी, जिसमें डार साहब गए थे, वहाँ से अमीर मुत्तकी जो उनके कायम वज़ीर ख़ारजा हैं वो थे, और चीन के वज़ीर ख़ारजा। वहाँ जो फ़ैसले हुए उसके तहत बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये थी कि ये फ़ैसला हुआ कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म की जाएंगी। दूसरा ये फ़ैसला हुआ कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा। आपने देखा कि उसके नतीजे में दोनों ही साइड्स ने अपने वो ताल्लुकात जो लोएस्ट स्टेप पर थे डिप्लोमेटिक, उनको अब एम्बेसडरियल लेवल तक यानी ऊंचा करने का फ़ैसला कर लिया है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड ओमन। जो यहाँ पर अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ जो रिफ्यूजीज़ थे उनके साथ जो कुछ हो रहा था, जिस तरह से आपने देखा लंडी कोटल के बॉर्डर के ऊपर चीज़ हो रही थी, उन सब को हैंडल करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक ऑफिस चाहिए एक दूसरे के मुल्क में, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। बुखारी साहब, एक सवाल है कि अभी यूँ लगता है कि अफ़गानिस्तान इज़ बैक इनटू द गेम। पाकिस्तान भी और इवन अब रशिया ने भी, अफ़गानिस्तान ने जिस सफ़ीर को नॉमिनेट किया था रशिया ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो मतलब डिफरेंट मुल्क जो हैं वो अफ़गानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट की एक एक्सेप्टेंस देखी जा रही है। तो हम इसको यूँ क्यों ना कहें कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के बाद अफ़गानिस्तान भी इंटरनेशनल आइसोलेशन से निकल रहा है। बिल्कुल। क्यों? इसके सबूत अच्छा इसके सबूत क्या हैं? इसका सबूत ये है कि पाकिस्तान उज़्बेक जो एयरलाइन प्रोजेक्ट था उसका ये हिस्सा बन गया है। अब वो ट्राई पार्टी प्रोजेक्ट हो गया है, पाक उज़्बेक अफ़गान रेलवे लाइन जी, जिसका आप ब्रेक्स में कह भी रही थी कि उसका जो यानी आउटलाइन है उसको हतमी करने की यानी कोशिश भी की जा रही है और फैसला भी हो गया। यहाँ बात रुकेगी नहीं। अगर आपको याद हो कि उसी 30 अफ्रीकी मुलाकात में हाँ ये ऑफ़र किया पाकिस्तान और चाइना ने अफ़गानिस्तान के सी पैक का हिस्सा बन जाइए। सी पैक का हिस्सा अगर अफ़गानिस्तान बन जाता है तो ज़रा सोचिए इस पूरे खित्ते में मईशत ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसलिए कि सी पैक को तो इन्हीं भारतीय प्रॉक्सीज ने और इन्हीं दहशतगर्दों ने जो है वो स्टॉल किया हुआ था। अगर ये एलिमेंट ख़त्म हो जाता है, चाइनीज़ इंजीनियर जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है और ये तीनों मुल्क मिल के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड चाइना
برق رفتاری سے ان تمام منصوبوں پر عمل کریں جو روابط کے اعتبار سے جو قائم کرنے تھے اکنامک زون اس پورے روٹ کے ارد گرد، وہ کام اگر ہو جاتا ہے تو آپ ذرا سوچئے یہاں پر پوری کی پوری صورتحال معیشت کے اعتبار سے ٹرانسفارم ہو جائے گی۔ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، اور دوسرا بھارت کی جو ہے وہ پراکسیز کی سپیس بھی ختم ہو جائے گی، اسپیس کا تو برا حال ہونے والا ہے۔ اب بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے ممالک کے جو سٹیکس ہیں وہ پاکستان میں آ گئے ہیں، کیونکہ گوادر پورٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ رائٹ ناؤ۔ اگر ہم اوپر سے دیکھیں تو سینٹرل ایشیا جو ہے وہ ازبیکستان کے تھرو پاکستان سے لنک ہوگی اس ریلوے لائن کے تھرو، اور رشیا کے بھی سٹیکس آ گئے۔ ایبسولوٹلی، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس تھی، جو اب 10 اسلامی ریاستیں ہیں، ان کی ایکسیس ٹو دا ورلڈ جو ہے وہ ایک تو یہ کہ وہ فاصلے بہت کم ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ دے ول بی ایبل ٹو ریچ اینڈ دیئر پروڈکٹس ول بی ایبل ٹو ریچ ٹو دا ورلڈ مارکیٹس۔ یہ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے اکنامیکلی۔ اگر گوادر کمیشن ہو جاتا ہے جس طرح کا اس کا پلان ہے، تو یہ تو خطہ ہی کسی اور چیز میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیے وہاں جو ایئرپورٹ بن رہا ہے اس کے اوپر ڈیلی 400 سے زیادہ فلائٹ ٹچ ڈاؤن کریں گی انٹرنیشنل۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جی، اور مجھے اب پوری امید ہے کہ جس طریقے سے اور جس رفتار کے ساتھ چیزیں بڑھ رہی ہیں، یہ سی پیک ہو گیا، یہ پاک ازبک افغان ریلوے لائن ہو گئی، یہ سب چیزیں اس خطے کے لوگوں کی حالت بدلنے جا رہی ہیں۔ جی بالکل بخاری صاحب، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خطے کے لوگوں کی حالت بدلیں گے۔ پاکستان ڈپلومیٹکلی بہت بریلینٹلی پرفارم کر رہا ہے۔ افغانستان کو انگیج کرنا اور ویسٹرن بارڈر کو پیسفل بنانا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ پروگرام کا وقت ہو گیا ہے ختم، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔